प्रोग्राम दरअसल एक हंगामी नौयत का प्रोग्राम है, वरना हमारा ख्याल था कि मस्जिद का जो दूसरा हिस्सा है वो मुकम्मल होने के साथ ही हम प्रोग्राम उसी मस्जिद में यानी उसी हाल में रखेंगे। तो आज तक की जो इत्तला है, तो आज मुझे बताया गया कि तकरीबन 95% काम हो चुका है और कोई 5% बाकी रह गया। तो हमारे टारगेट से गोया 5%, और वो 5% जो काम रह गया वो हमेशा जो लोग तामीरी काम करते हैं या करवाते हैं वो जानते हैं कि आखिरी में कुछ ऐसे काम निकल आते हैं जिनको मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। तो इस एतबार से ये जो आखिरी का काम है और वो है भी ख़ास तौर पर वायरिंग वगैरह से मुताल्लिक़, तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम करें जो दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बने। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 10 दिन के अंदर अंदर हमारा दूसरा प्रोग्राम भरपूर किस्म का इसी नए हाल में होगा, जो इंशाअल्लाह उस वक्त तक यानी 10 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं, अगरचे कि हम उन्हें मेहमानों के रूप में नहीं देखते, क्योंकि वो हमारे लिए और हम उनके लिए जो जज्बात रखते हैं वो भाइयों जैसे हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि मौलाना शफ़ीक़ साहब पसरूर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं और वो बहुत नामी गिरामी ख़तीब हैं, तो वो भी अजनबीयत फ़ील करेंगे, मैं भी अजनबीयत फ़ील करूँगा। इसलिए कि वो सबसे बढ़कर हमारे लिए जो ऐसे हमारे अपने मेंबर और रुकन ही की हैसियत उनकी है, तो इस लिहाज से तारुफ़ करवा कर मैं उनको अजनबी नहीं बनाना चाहता। वरना माशाअल्लाह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के जो ख़ास साथी थे उनमें से एक हैं ख़तीब बेबाक माशाअल्लाह, और लिखने की बहुत भरपूर सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ भाई से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद। उलमाए किराम, ज़ुअमाए इज़ाम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म व फ़ज़ल से वाफ़र हिस्सा अता फ़रमाया है, तशरीफ़ फरमा है। हुक्म की तामील में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, मर्तबत, मंज़लत के हवाले से और बिलखसूस जो मुझे मौजू तफ़वीज़ किया गया है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, उसके हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात मैं आपके गोश गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मामला है आमना के लाल, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, शौकत, अज़मत, रिफ़त और मुकाम का, मर्तबत का, तो हमारा ये अकीदा और ईमान है कि मज़तिद्दहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। सदियाँ बीत गईं, ज़माने लद गए, कोई आपकी तरह का पैदा ना हुआ, और जब आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, कोई आपकी तरह का पैदा नहीं होगा। आप अदीमुन नज़ीर हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर लिहाज से अशरफ, अफजल
اعلیٰ، اولا، عرفہ، کامل، مکمل، اکمل حیثیت میں پیدا کیا ہے۔ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا لسان، کوئی بڑے سے بڑا صاحب علم ایسا نہیں ہے جو آپ کی شان، آپ کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا۔ کوئی فہم و فراست کا مالک، کوئی علم و ادراک کا صاحب، کسی کے پاس ایسا یارہ تقریر نہیں، کوئی ایسے ملکہ تحریر کا مالک نہیں، کوئی ایسی قوت بیانی یا طاقت لسانی کا صاحب نہیں کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کر سکے۔ اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کتنے ہی علم و فہم کا مالک کیوں نہ ہو، وہ اپنے ادراک کو، اپنے علوم کو، فنون کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے بلند اڑنا شروع کر دے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور بالخصوص ہم اہل حدیث کے لیے یہ عظمت اور یہ شان رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا یہ گوارا ہی نہیں، اور نہ صرف گوارا نہیں بلکہ ایمان کے بھی منافی ہے۔ کوئی مدبر، کوئی مفکر، کوئی مصلح، کوئی ریفارمر، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو دور کی بات، آپ کی برابری کا تصور کرنا بھی ہمارے نزدیک گناہ کا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو آپ کی ذات اور آپ کی صفات کے مقابل لایا بھی جا سکے۔ ایسے تصور کا تصور بھی ہمارے نزدیک باعث گناہ ہے۔ اور یہ بات صرف یہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ کی زندگی کی قسم کھائی، لامرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے آپ کی عمر کی قسم، اور عمر کا لفظ انسان کی زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کی ولادت، اس کی شیرخوارگی دودھ پینے کا عرصہ، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، موت تک کے تمام مراحل لفظ عمر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی عمر کی قسم کھائی۔ ہمیں حکم ہے کہ جب بھی قسم کھاؤ صرف عرش والے کی قسم کھاؤ، لیکن وہ خالق ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بے شمار قسمیں کھائیں، لیکن جب کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی، جب کسی کی عمر کی قسم کھانے کی باری آئی، تو ساری کائنات میں سے اللہ رب العزت نے چنا ہے تو آمنہ کے لال کو چنا ہے، مدینہ کے تاجدار کو چنا ہے۔ سونے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ اور بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کون عبداللہ ابن عباس؟ جو رشتے میں سونے نبی کے فرسٹ کزن ہے، سگے چچا زاد بھائی، اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اسے قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں
کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم اس لیے کھائی، ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزت والا، عظمت والا، کرامت والا، بزرگی والا، تکریم، تعظیم، احترام اور اکرام والا اللہ رب العزت نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اکرم علی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، اکرم علی اللہ۔ اور ترمذی کے اندر حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے قریباً اسی طرح کے، لیکن ایک لفظ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر الفاظ کہے۔ معراج کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، رجب کا مہینہ آنے والا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام معراج کے واقعات بیان کریں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ جب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ کی سواری کے لیے براق لایا گیا، براق لایا گیا آپ کی سواری کے لیے۔ ترمذی کے الفاظ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق نے ذرا شوخی دکھائی، براق نے ذرا شوخی دکھائی، تھر تھرایا۔ حضرات، براق کی کیا جرت تھی کہ اس موقع پہ شوخی دکھاتا؟ براق کی کیا حیثیت کہ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ لے کر آئے، اور کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرنے لگے اور براق شوخی دکھائے۔ یہ در حقیقت باعث تھا ان کلمات کا جو حضرت جبرائیل نے کہے، یہ شوخی سبب بنی ہے ان کلمات کا جو حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے اس موقع پر کہے۔ کیا کہا؟ ترمذی کے الفاظ، اب محمد تفعل ھذا، تو کس کے ساتھ شوخی دکھا رہا ہے؟ کس کے سامنے شوخی دکھا رہا ہے؟ مارا کے باقا اکرم عند اللہ من، تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج تجھ پر کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی سواری کرنے لگی ہے جس سے بڑھ کر عزت والا، فضیلت والا، شان والا، شوکت والا، اکرم عند اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اکرم علی اللہ، اور حضرت جبرائیل نے کہا اکرم عند اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات پیدا کی ہے نا، انسان تمام تر ترقی کے باوجود آج تک اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ یہ دنیا بہت وسیع ہے، یہ زمین جو ہے نا، زمین، یہ کرۂ ارضی، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے۔ ہم تو دنیا کو سامنے رکھتے ہیں نا، ابھی تک تو ہم دنیا کا بھی احاطہ نہیں کر پائے۔ ہمارے علوم و فنون، سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود ہم ابھی زمین کو صحیح طور پہ نہیں جان سکے، جبکہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین اس کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے۔ حضرت جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں مارا کے باقا اکرم عند اللہ من، آج تجھ پر وہ ہستی سواری کرنے لگی ہے جس سے بڑھ کر شان و شوکت والا، مرتبت والا، منزلت والا، اشرفیت اور رفاعیت والا، کرامت والا، بزرگی والا، احترام اور اکرام والا اللہ کی پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ہے، افضل التفضیل کا صیغہ، سب سے بڑھ کر عزت اور کرامت اور بزرگی والا ہے۔ یہ ہے مقام سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو ترمذی کے الفاظ ہیں۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں
چند اور کلمات بھی بعض روایات کے اندر ہیں. امالی کے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اور دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے وہ الفاظ نقل کیے، وہ روایت نقل کی کہ جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام مہر بتا لرزی دام آفا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام مہر تابا لرزی دام. لیکن تو چیزیں دیگرے. جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا. اور حضرات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل وہ تھے جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائے. حضرت جبرائیل سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر دور کے انسان کو دیکھا، ہر دور کے، ہر عہد کے، ہر علاقے کے انسان کو دیکھا. کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، بڑے سے بڑے دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، صاحبان کمال دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے. لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا نہیں. اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا نہیں. اس کے ہوتے ہوئے کسی مدبر، کسی مفکر، کسی مجتہد، کسی فقیہ کی کیا چلے کہ اس کے مقام کا یہ تعین ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی. کسی فقیہ کی فقاہت تو دور کی بات، کسی امام کی امامت تو دور کی بات، کسی کی پیری فقیری تو دور کی بات، کسی کا اجتہاد اور تدبر تو دور کی بات، اس کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی. واقعہ ہے احادیث کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کے چند ورق ملے، انسانی فطرت کے مطابق ان کو پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے نبی کی محفل کے اندر بیٹھ کر انہی کو دیکھ رہے ہیں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت کو دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا، تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے بڑھ کر مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا. کہا عمر، گم پانے والی تمہیں گم پائے، کیا سونے نبی کے چہرے اقدس کو نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر فاروق اسی وقت دیکھا، ان تورات کے ان اوراق کو لپیٹا، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبی. اللہ کے نبی، آپ کی رسالت پر ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے، اسلام کے دین خدا ہونے پر. اور یہاں دو روایات ہیں، ایک میں یہ ہے، کہا عمر یہ تو تورات کے اوراق ہیں، لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لزللت من سواء السبیل. اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور دوسری روایت کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو تورات کے اوراق ہیں، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام خود زندہ و جاوید آ جائے، زندہ ہو کر آئے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی چارہ نہ رہے کہ میری ہی پیروی کرے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے کسی ایک نبی کی بات نہیں کی، کسی ایک رسول کی بات نہیں کی. حالانکہ واقعی معراج میں
تو یہ ثابت کر دیا کہ 1,24,000 جتنے بھی نبی اور رسول آئے تھے سب کے سب کو سونے نبی کی اقتداء کے اندر صفوں میں کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ انبیاء اور رسول کی امامت اگر کسی کا حق ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کا حق ہے، مدینہ کے تاجدار کا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کے مسئلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرات، یہاں مناسب سمجھتا ہوں وقت کے اختصار کے پیش نظر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک لقب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، النبی الامی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کا معنی لوگوں نے مختلف انداز میں کیا ہے۔ کسی نے کہا کہا جاتا ہے ماں کو، ماں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مطلب یہ کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو ہر قسم کے الزام سے، ایسی ویسی باتوں کے تصور تک سے اسی طرح پاک ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے، مبرہ ہے، مصفہ ہے تمام تر عیوب سے۔ آپ کے بارے میں ایسا ویسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنی عظیم ہستی ہے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کا مطلب ہوتا ہے مرکز۔ اللہ کے نبی مرکز ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، محور عقیدت و محبت کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ کو اپنا مرکز رہنمائی، مرکز رہبری سمجھتے ہوئے آپ کی اتباع اور اطاعت کی جائے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک معنی اور بھی ہے، امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح۔ کیا مطلب ہے کہ 3 حرف ہیں امی کے اندر، الف، میم اور یا۔ یا کو اگر یا نسبتی سمجھ لیا جائے، مثلا لاہور کا رہنے والا لاہوری، مطلب یہ کہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے۔ میں پسرور سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح مراد آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح عظیم آباد سے تعلق، یا نسبتی، اس کو ہٹا دیا جائے تو ایک الف بچتا ہے، ایک میم بچتا ہے۔ امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ الف سے مراد ہے حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم، اور میم سے مراد ہے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو امی کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہر نبی، ہر رسول اپنے دور کے اندر سب سے بہترین ہوتا ہے، حسن کردار کے لحاظ سے بھی، حسن گفتار کے لحاظ سے بھی، حسن صورت کے لحاظ سے بھی، حسن سیرت کے لحاظ سے بھی 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی 1,24,000، حضرت آدم پہلے ہیں، حضرت مسیح بعد کے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو جو بہتریاں عطا کی گئی، جو خوبیاں عطا کی گئی، جو اوصاف حمیدہ عطا کیے گئے، جو محامد جلیلہ عطا کیے گئے، جو بہترین صفات اور خوبیاں عطا کی گئی، ان سب کو اگر کسی ہستی کے اندر، کسی کی سیرت کے اندر، کسی کی ذات کے اندر بدرجائے اتم پورے کا پورا یکجا کر دیا گیا ہے تو وہ ہستی کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی، کوئی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو واجب الاتباع اور واجب الاطاعت قرار دیا ہے تو ٹھیک ہے، جب آپ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں تو کسی اور کی اتباع اور اطاعت کیوں کریں؟ صرف ایک ہی ہستی ہے ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے مبعوث کی ہے واجب الاتباع کی حیثیت سے، واجب الاطاعت کی حیثیت سے، اور وہ ہستی آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے کیا خوبیاں عطا کی، کیا فضیلتیں عطا کی۔ اللہ رب العزت نے قدم قدم پہ آپ کو عظمت عطا کی۔ لعمرک
انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے آپ کی عمر کی قسم، آپ کے اقوال کی، افعال کی، احوال کی، اوصاف و اطوار کی، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی چلت پھرت، اٹھک بیٹھک، نشست برخاست، ساری کی ساری زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اور قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے سونے کی زندگی کی قسم کھائی۔ 1,24,000 نبی اور رسول آئے، ان کی زندگیاں تو دور کی بات، ان کے نام بھی آج کتابوں کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سونے نبی کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبی اور رسولوں کا تذکرہ ہے، اور اگر محرف بائبل کا سہارا لے لیں اور ان لوگوں کو، ان بزرگ ہستیوں کو جن کو نبی کہا گیا ہے، ان کو بھی جمع کر لیں تو یہ تعداد 78 اور 80 سے نہیں بڑھتی۔ کہاں 1,24,000، کہاں صرف 80۔ لیکن ان کو بھی جن کو بیان کر دیا گیا، آج ان کے حالات زندگی بھی ہمارے سامنے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن ساری زندگی ہمارے سامنے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جو جیسس کا چیپٹر ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ 50 دنوں سے زیادہ معلوم دنوں کا پتہ نہیں۔ ایک ہی ہستی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک پہلو، ایک ایک انداز اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہے، آپ کی سیرت کو محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے۔ آج اگر ہم یہ چیلنج کریں کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کے اقوال، افعال، احوال، اوصاف پورے حزم و احتیاط کے ساتھ روایت اور درایت کے اصولوں کے پیش نظر آج محفوظ ہو، تو رب کعبہ کی قسم سوائے آمنہ کے لال کے کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتائیں کون ہے اس کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسماں کے چاند کی طرف اشارہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہوئے آسماں کے چاند کو ٹکڑے کرتے؟ کون ہے اس کائنات میں جو کھاری کنویں میں تھوکے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا لعاب دہن کسی نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا تھوک کسی پکوان میں ڈال دے تو اللہ اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں کہ عام سنگریزے اس کی ہتھیلی پر آ کر اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیں؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے اللہ قبلہ کو تبدیل کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جہاں کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے؟ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی، جن کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دی۔ مولانا ظفر الحسن تشریف فرما ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے گفتگو کو آخرش مسند دارمی کی ایک حسن روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اس کو شیخ البانی نے اپنی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھیں، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پر آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں محو پرواز معلق رہا۔ پھر ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، آہ واہ واہ، کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہی تو ہیں جن کی طرف بھیجا۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ٹھہرا۔ پھر ایک 100 کو میرے ساتھ ترازو کیا گیا، میرا پلڑا تب بھی وزنی ہی رہا۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا، 1000 والا پلڑا اپنی بے وزنی کی وجہ سے یکدم اوپر کی طرف اٹھا، کانما ینصرون علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اور حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے ہماری دعوت، یہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ہے پیارے رسول کا مقام افضل و اشرف و اعلیٰ، کہ جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لو وزنت الدنیا کلہا لرجحہا، اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کے لوگ، مدبر، مفکر، فقیہ، مجتہد، مصلح، ریفارمر، صاحبان جمال و کمال، سارے کے سارے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، لو وزنت الدنیا کلہا لرجحہا، ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مقام اتنا بلند ہے، اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا والو اگر اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو سونے مدینے والے کے کردار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کے تمام تر حیات مبارکہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔